अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज दो तीन डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इंटरनेशनल बड़ी डेवलपमेंट OIC का इजलास पाकिस्तान के अंदर वज़राए ख़ारजा का एक गैर मामूली इजलास है। ये इस्लामाबाद अब 3 रोज़ के लिए जो है वो तमाम हाई प्रोफाइल लोगों की मौजूदगी में रहेगा। वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं तो ज़ाहिर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ये इजलास है और अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल पर यहाँ पर इस पर बात होनी है। अब कुछ अंदरूनी मामलात हैं हमारे, जो अपोजिशन अपने महाज पर मुतहर्रिक है, हुकूमत अपने महाज पर जो है वो मुतहर्रिक है। आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, क्योंकि आज वज़ीर आज़म ने जो है अपने तर्जमानों का इजलास किया और उस इजलास के अंदर उन्होंने ये कहा कि ये जो जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन वाला मामला है उनकी बात पे ज़्यादा ध्यान ना दें, करप्शन बड़ा स्कैंडल है, करप्शन के केसेस के ऊपर फोकस होना चाहिए। इस तरह की खबरें जो है वो आज आती रही। उनका फोकस जो है वो उनका ख्याल है कि इन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए, ना कि इस बयान पे उन्होंने कहा भाई मैंने कोई ऐसी करप्शन नहीं की या कोई मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं की कि मेरे इतने अखराजात नहीं हैं कि जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन हो। और साथ ही जो है वो जो इंतखाबी मार्का है उसमें भी गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून जीत गई खानेवाल की सीट। तो अब सियासी जमातों की तरफ से जो है वो यही बयानात आ रहे हैं कि जी इंतखाबात में जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि असल मुकाबला PTI नून लीग के दरमियान होगा। नून लीग इस सारे एपिसोड के अंदर जो है वो एक खामोशी इख्तियार कर चुकी है और ये बातें हो रही हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब अगर मुस्लिम लीग नून इंतखाबात जीतती है तो शहबाज शरीफ साहब उसकी क़यादत करें। इस किस्म की बातें की जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी कोई मामलात तय हो रहे हैं। तो तमाम मामलात पर हम बात करेंगे और हमारे साथ जो है वो मौजूद है सेनेटर फैसल वाडा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, चौधरी मंजूर साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। मैं ज़रा फैसल साहब आपसे शुरू करूँगा क्योंकि इंटरेस्टिंगली मैं अगर वैसे तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस करनी है, ये ज़रा आज जो वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों से बात की है उन्होंने कहा इस मसले से ध्यान हटा दें। पहले ज़रा यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि क्या वजह है, मतलब क्या सब आपके लोग इसी काम पे लग गए थे और जो है वो वज़ीर आज़म समझते हैं कि ये जो है एक अननेसेसरी टॉपिक है, इस पे बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि 2 दिन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया आपकी गवर्नमेंट ने कि जी जिन्होंने खबर चलाई, जिन्होंने इंटरव्यू किया, जिन्होंने बात की उनके खिलाफ भी एक्शन होगा और इन्हें भी हतक अज़्ज़त का दावा दायर किया जाएगा इनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए आदिल साहब, सबसे पहले तो ये कि बात तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता ये है कि जब आपका लीडर ईमानदार हो, नेक नीयत हो, तो जो वर्कर्स होते हैं या जो काबीना का हिस्सा होते हैं या गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं वो एक नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, रिएक्शनरी हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट फिर आप जाके जो भी बात करते हैं टेलीविजन के ऊपर या अदरवाइज भी। लेकिन बात अगर सेंसिबली अगर इमोशनली ना सोची जाए और सेंसिबली सोची जाए तो एक इररेलेवेंट आदमी की इररेलेवेंट बात जिसका कोई सर पैर नहीं है, सपोजिटली आपके घर में आता हूं और आप मुझे चाय पिला देते हैं तो आप किसी को जाके जावेद अब्बासी साहब को तो नहीं बताएंगे कि ये चाय पी थी, उसमें 2 टी बैग डले हुए थे, 2 चीनी के चम्मच डाले थे। मतलब एक बेगुनाह बात, एक छोटी बात, एक छोटी जहनियत और उससे उनको मेरे ख्याल से 10-15 मिनट की लाइमलाइट मिल गई एंड दैट्स अबाउट इट, इट्स ऑल ओवर। सो मेरा असल में इसको हाइप थोड़ी इस तरह भी मिली कि थोड़ी हाइप इस तरह भी मिली कि जो डेफेमेशन फाइल करने की बात की गई, फिर जो है वो फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सारा कुछ किया। फिर वजीर आजम हाउस और वजीर आजम की सैंक्टिटी की बात की गई कि उसकी एक सैंक्टिटी है, मसला ये नहीं है कि सिर्फ हम जो है वो एक बंदे के लिए बात कर रहे हैं। यहां तक चीजें गई हैं, फिर एकदम कहा है कि इससे जो है वो पीछे हट जाएं। क्या रियलाइज हुआ कि ये उनका बयान इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जरा आगे जाकर ये तक कह देना कि अगर मीडिया पे भी इस किस्म की बात हो तो तहकीक की जाए, ये शायद अननेसेसरी सी डिबेट है? बिल्कुल आदिल साहब, मेरे ख्याल से क्योंकि आपका लीडर वही जैसे मैंने कहा ईमानदार हो तो आप ऑटोमेटिकली इमोशनली रिएक्शनरी हो जाते हैं। सो एक तो एक आदमी जिसकी रेलेवेंस नहीं है कोई, ना वो 3 में ना 13 में, और जो इल्जामात लगाए वो जब भी आप ठंडे दिमाग से फवाद साहब इमोशनल हो गए, आपको समझ में आती है। फवाद चौधरी साहब सभी इमोशनल हो गए, फवाद साहब भी हो गए, फवाद साहब भी इमोशनल हो गए, हम भी इमोशनल हो गए, सारे इमोशनल हो गए। बट नेचुरली लीडर का विजन और लीडर की सोच डिफरेंट होती है।
اور انہوں نے وہی پارٹیز میں ڈومینیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی آتا ہوں کیونکہ آپ نے 2-3 بڑے انٹرسٹنگ آپ کا بھی بیانات آ گئے, میں اس پہ بھی ذرا بات کروں گا. جو شبر زیدی صاحب کے بارے میں بات کی, ذرا چودھری منظور صاحب آپ کے خیال میں یہ کیا ہوا ہے؟ ایک دم ہائپ کریٹ کی اور اب منع کر دیا کہ نہیں نہ جائے. فیصل واڈا صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہم ایموشنل ہو گئے تھے, باقی لیڈرشپ کا ویژن ڈیفرنٹ ہوتا ہے, یا واقعی کوئی سنجیدہ نوعیت کا پہلے ریئیکٹ کرنا چاہتے تھے, پھر ریئلائز ہوا کہ نہیں ہم نے چھوٹے ایشو کو واقعی بہت بڑا بنا دیا؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ بڑا عقل مندی سے انہوں نے اس کو روکا ہے, کیونکہ اگر یہ بات ہوتی ہے اس پہ یہ ریئیکٹ کرتے تو پھر ساری چیزیں باہر آنی تھی نا. یہ تو نہیں تھا کہ باقی لوگوں پہ آپ جو مرضی کہتے رہے. مثلاً پھر اگر یہ بات آتی, اور انہوں نے تو کل ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات میں دوبارہ کہا ہے کہ میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں, اگر کسی نے مجھے عدالت لے کر جانا ہے تو لے جائے. تو پھر جو ان کے انٹرنل الیکشنز ہوئے تھے اس پہ جو رپورٹ آئی تھی وہ بھی ڈسکس ہونی تھی, جو جسٹس وجیہ الدین کی رپورٹ تھی. پھر دوسرے الیکشن پہ حامد خان صاحب کی رپورٹ تھی, وہ بھی آنی تھی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا ان الیکشن کے اندر. پھر باقی باتیں بھی آنی تھی کہ کس طرح سے وہ کیا تھا, ندیم بابر صاحب کس طرح سے پیٹرول میں 500 ارب روپے کا جو کچھ ایک گھوٹالہ ہوا اس کو کر کے کدھر چلے گئے, پھر بجلی میں کیا ہوا, پھر آٹے میں کیا ہوا, پھر چینی میں کیا ہوا. تو ایمانداری کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کی پرسنل آپ صرف کہیں. ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر آپ ایماندار نہیں ہیں. اگر آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں تو آپ اگر اس میں حصے دار نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو بند کریں, اور بند نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کے حصے دار ہیں, سہولتکار ہیں. پھر اوکے, یہ چیزیں ساری ڈسکس ہونی تھی, انہوں نے عقل مندی سے اس کو روک دیا. میرا خیال ہے یہ حکومت کی طرف سے بہتر سٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں کل ہم جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں تھے, وہاں پر بھی یہی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھ سے بھی میری رائے لی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس بیان کو اتنی امپورٹنس, یعنی وزیر اعظم کی حد تک بھی اس حد تک امپورٹنس نہیں دینا چاہتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا شاید اوور پلے کرتا ہے کچھ چیزوں کو, غصہ حکومت کو یہ ہوگا. اور آج الٹیمیٹلی وہ بات نکل بھی آئی واقعی کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس کو آپ لوگ ڈسکس نہ کریں. یہی بات میرا ابھی بھی یہی خیال ہے کہ جب میڈیا پہ بھی ریاکشن دیکھا ہوگا, کیونکہ بیانات سب نے دیے ہوئے ماضی میں, اب بیانات کی تحقیقات کرنے اگر آپ نکلیں تو پھر تو, کیونکہ بیان ہے نا, ابھی آپ جو کچھ بات ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں وہ ایک بیان ہے, میں بھی اس کی تحقیق نہیں کر سکتا. جب آپ کہہ دیں گے اس کے بعد اس کی تحقیق کی جائے گی کہ وہ درست تھا یا غلط تھا, یا اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ تلاش کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے اچھی یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ریئلائز ہو گیا کہ اس میں زیادہ گھسنا نہیں چاہیے, دیر آر لاٹ سیریس ایشوز. عباسی صاحب, شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف صاحب کا بےتابی سے انتظار ہو رہا ہے. ذرا میں آپ کو شارٹ سنواتا ہوں, پھر بات کرتے ہیں آپ سے. مختلف ہے کیونکہ نواز شریف ملزم نہیں ہے, مجرم ہے. نواز شریف وہاں علاج کی غرض سے گئے تھے, آج تک انہوں نے کوئی علاج نہیں کروایا. دوسری ایکسٹینشن کے لیے جب نواز شریف نے اپلائی کیا تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان رائٹنگ اس پہ آبجیکشن فائل کی بیفور دی ہوم سیکرٹری. ہوم سیکرٹری نے نواز شریف صاحب کی جو اپلیکیشن تھی اس کو ریجیکٹ کر دی. نواز شریف نے اس فیصلے کو امیگریشن ٹریبیونل میں چیلنج کیا ہوا ہے. اگر امیگریشن ٹریبیونل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہوم سیکرٹری کا فیصلہ درست تھا تو نواز شریف کو برطانیہ چھوڑنا پڑے گا. کہ سنا ہے کہ جی خود واپس آنا چاہ رہے ہیں, تو اگر واپس آئیں تو ان کا بہت بےتابی سے کوٹ لکھپت جیل میں انتظار ہو رہا ہے. عباسی صاحب, اصل ماجرا کیا ہے؟ خود آنا چاہتے ہیں, ٹرائبونل کے فیصلے کے بعد آئیں گے, کیا اسٹریٹجی ہے؟ سنا ہے کہ لنڈن میں بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بڑا جو پلان بی بنتے ہیں لنڈن میں وہ بن رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل صاحب. اگر تو شہزاد اکبر صاحب کی ساری پریس کانفرنس جو آج تک انہوں نے کی ہیں آپ ایک ایک دیکھ لیں تو جو بات انہوں نے کی ہے اس کی ہمیشہ الٹا ہی نتیجہ نکلا ہے. نہ انہوں نے کبھی فگر ٹھیک دیے ہیں, نہ کبھی ان کی انفارمیشن ٹھیک تھی, نہ کبھی انہوں نے جو بات کہی ہے وہ کبھی مکمل ہوئی ہے. یہی شہزاد اکبر صاحب تھے جو کئی پروگراموں میں کہا کرتے تھے کہ میں فلاں کو اربوں روپے میں واپس لے کے آؤں گا. کتنے بڑے بڑے دعوے انہوں نے نہیں کیے, لیکن آج جن کے دعوے کی ایک بات بھی کسی طرح بھی سچی نہیں, اور نہ ہی کوئی کریڈیبلٹی اب رہی ہے کہ اگر یہ کوئی پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں تو کوئی اس کو معاملے کو سیریس لیتا ہے. میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے تشریف لے کے گئے تھے جب ان کی حکومت نے, ان کی کیبنٹ نے, یہاں کی عدالتوں نے انہیں اجازت دی تھی. ویسے نہیں گئے تھے, علاج کرانے گئے تھے. پاکستان میں انشاءاللہ واپس آئیں گے. اس جیل سے کس کو انہوں نے ڈرایا؟ مسلم لیگ نون کی ساری لیڈرشپ کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا
پوری انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی. کیا نکلا ہے ہمارے خلاف؟ کسی ایک کیس کا عادل صاحب آپ بتا لیں یا واڈا صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیں گے. اب سارے لوگ کہا کرتے تھے کہ جیل میں ڈالیں گے تو اربوں روپے ہم وصول کریں گے, ان کو جیل کروائیں گے. کوئی ایک کیس بتائیں کسی لیڈرشپ کے خلاف آپ نے منطقی انجام تک پہنچائے. ہاں آج ہم جب پوچھتے ہیں کہ مہربانی کر کے یہ بتائیں کہ پاکستان میں لوگوں کو گیس نہیں مل رہی, پاکستان میں بجلی کی قیمتیں بہت مہنگی ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, چینی اور آٹے میں اور دوائیوں میں جن اربوں روپیہ جنہوں نے لوٹا ہے وہ آج آپ کے نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جب ہم سوال اٹھاتے ہیں ساتھ گالی بھی دیتے ہیں ہمیں, اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں جیل میں ہو جائے گا, فلاں کو آپ تو نے تو پورے پاکستان کو جیل ڈکلیئر کر دیا ہے, پورے پاکستان کے لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. جس فیصل واڈا صاحب پورے پاکستان کے لوگ گزرے, مہربانی کر کے اس لوگوں سے جو آپ نے وعدے کیے تھے ادھر توجہ دیں. اوکے چلے میں اس کا جواب لیتا ہوں ذرا. فیصل واڈا صاحب وہ کہتے ہیں آپ اپنی گورننس پہ فوکس کریں, آپ اپنی جو ہے دعووں پہ فوکس کریں جو آپ نے کیے تھے ان کو ٹھیک کریں, اور لنڈن میں کیا کوئی پلان بن رہا ہے, کچھ چیزیں ہو رہی ہیں ایسی, میاں صاحب کے آنے کی کوئی تیاری پکڑ رہے ہیں, آپ بھی اپنے لوگوں پہ کچھ شک کرتے دکھائی دے رہے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے, سارا معاملہ کیا ہے؟ میرا نہیں خیال عادل صاحب کہیں کوئی شک کی گنجائش یا کوئی شک کر رہا ہے. شک تب کرے جب کوئی عمران خان صاحب کے سٹیچر کا آدمی پورے پاکستان میں کسی بھی لیڈرشپ کی صورت میں موجود ہو, تو شک کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی کی کوئی اتنی ریلیونس یا امپورٹنس یا قد کاٹ یا اللہ نے کسی کو اتنا مقام نہیں دیا. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ لنڈن آپ بھی گھومنے جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, سب جاتے ہیں, سب ملتے ہیں, ملاتے ہیں, ایک ریلیونس پیدا ہوتی ہے. کوئی ایک رپورٹر کوئی خبر دے دیتا ہے, اس پہ 2-3 منٹ 4 منٹ ڈسکشن ہو جاتا ہے. ایک اچھا ماحول ہے, اس کو انجوائے کریں. ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں, لوگ سوچتے ہیں کیا بریکنگ آئے گی, لیکن یہ تو بریک ہوئی ہوئی پارٹی ہے, ان کے اندر ہی ان کو کچھ نہیں پتا کہ کون ہے. نواز شریف دسمبر میں آ رہے تھے, میں نے تو لکھ کے دیا تھا آپ کے ہی پروگرام میں اور بہت سارے جگہوں پہ بھی کہ وہ نہیں آئیں گے. اب انہوں نے معطل کر دیا ہے, اور اس کے بعد وہ پھر پی ڈی ایم جو ہے جس کا ہم 2 سال سے شدت سے بےتابی سے استقبال کرنے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں. اب تو میں جاوید عباسی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ہاتھ پیر جوڑ کے, خدا کا واسطہ کوئی درجن لوگ لے کے تو آ جائیں. اور گورنمنٹ ان پلیس ہے, گورنمنٹ نہیں سر, میں 2 روز قبل شاہد خاقان عباسی صاحب تھے میرے پروگرام میں نے ان سے یہ سوال پوچھا. میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہوگا 2023 تک, کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں mid of 2022 ہو سکتا ہے. اور میں نے کہا کہ پی ڈی ایم آپ لا رہے ہیں مارچ میں, اس میں آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بس ہم آئیں گے, بیٹھیں گے اور پبلک کا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور چلے جائیں گے. میں نے کہا آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وہ اس وقت دیکھیں گے, لیکن فی الحال تو ہم صرف پبلک کا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اس سے حکومت گرا دیں گے, ہم تو ابھی الیکشن تک کا جو ہے وہ الیکشن ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. ایک چیز ہے بہرحال, یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے گزشتہ روز بات بھی کی, وہ میں دیکھ رہا تھا آپ چودھری غلام حسین صاحب صابر شاکر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ نے انٹرویو میں وہ بات کی. شبر زیدی صاحب نے ایک بیان دیا کہ یہ اینٹی جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو رہی ہے, تو آپ نے بڑی سخت زبان ان کے خلاف استعمال کی ہے. انہوں نے کہا, میں ذرا آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں آپ کی. میرا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینٹی جو ہے یہ بینک کرپٹ ہے. پاکستان ایز اینٹی بینک کرپٹ ہے. ہم جو بولتے ہیں اکاؤنٹنگ میں یہ. جناب فیصل واڈا صاحب, یہ تو بہت آپ نے خواہش سے, فرمائش سے, محبت سے لے کے آئے تھے, اب اتنا غصہ کیوں ہے آپ؟ دیکھیے عادل بھائی صاحب, جب آپ ڈرائیور بھی رکھتے ہیں نا اپنے گھر میں, تو اس کا پاکستان میں جو تجربہ ہوتا ہے وہ پیپر پہ لکھا ہوتا ہے. اس نے رولز رائس چلائی ہے, اس نے رینج روور چلائی ہے, اس نے لینڈ کروزر چلائی ہے, اور اس کی اتنا ایکسپیرینس ہے, اور سعودی عربیہ میں بھی اس نے کام کیا, دبئی میں بھی ڈرائیو کی ہے. لیکن وہ جب آپ بٹھاتے ہیں اسٹیئرنگ پر, اس کو کہتے ہیں ہائی وے پہ گاڑی پکڑو, تو آپ کو ایکچولی اندازہ ہوتا ہے. ہم تو کاروباری لوگ ہیں, ہم تو اس کی بات جانتے تھے, اور اب آپ نے اس کا کاؤنٹر جو شبر زیدی نے ٹویٹ کیا ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ تو نہ 3 میں نہ 13 ہے, کس تھالی میں کب کیا بول رہا ہے اس کو خود ہی ہوش نہیں ہے. اور جتنا بھیانک چہرہ اس نے ایف بی آر کا بنا کے دکھایا, میرا خیال ہے کہ ایف بی آر کی چیزیں بہت ایکسلنٹ تو نہیں ہیں, لیکن اتنی بھیانک بھی نہیں ہے. بہت اچھے زبردست قسم کے افسر بھی وہاں موجود ہیں. اور دوسرا یہ کہ ٹارگٹس بھی اس نے خود سیٹ کیے, ادھر ادھر بھی جا کے تصویریں کھنچاتا رہا, بڑے بڑے بلند دعوے کیے. اس کے بعد ڈرامہ کر دیا کہ جی میری پہلے کہا کہ میں ذاتی مصروفیات میں ہوں, پھر میری طبیعت خراب ہو گئی, پھر کچھ کبھی کچھ. تو ایسے بزدل آدمی کی یا ایسے انکمپٹنٹ آدمی کی بات جو ہے
وہ تو میں نے تو اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب کو کہا تھا, مجھے تو کوئی ڈر نہیں اس چیز کو بولنے میں. اور کاروباری لوگوں کے پاس چاہے وہ پان کا کھوکا کیوں نہ چلاتا ہو, اس کا ایک ویژن, اس کا ایک تجربہ, جیسے ایز این اینکر جو آپ کا تجربہ ہے وہ میرا تجربہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں تو پتا تھا. اور دوسرا یہ کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا جب کل ان کا ٹویٹ آ گیا کہ یہ میں نے 50 سال پہلے کی بات کی تھی اور پاسٹ کی تھی اور پرانی گورنمنٹس کے اوپر بات کی تھی. تو ایک ایسا آدمی جو ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اور ایک نالائق, نکما, نااہل اور جھوٹا آدمی ہے. سر مگر آپ نے 1.5 سال آپ نے ایک ایسے بندے کو جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں آپ جانتے تھے کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں, انہیں FBR دے دیا, اور وزیر اعظم صاحب نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ جن کا تجربہ اس طرح کا نہیں تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ رینج روور یا رولز رائس نہیں چلائی تھی, انہیں آپ نے جو ہے وہ گاڑی اٹھا کے دے دی. بلکہ اب پتہ نہیں یہ کہنا بھی رینج روور کہنا بھی ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ گاڑی تو اب اس میں مطلب بڑی پرابلم ہے. دیکھیے عادل صاحب, پرائم منسٹر جو بھی ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جا کے اگر کوئی کہے, جیسے آ کے آپ سلمان صاحب کو جا کے کہیں کہ میں شو کے اندر یہ بہتر کروں گا تو یہ رزلٹ آئے گا, اس طرح میں وزیر جا کے کہوں مثال کے طور پہ کہ یہ میں کام 100 روپے کا 80 روپے میں کر دوں گا یا 70 روپے میں کر دوں گا اور اس سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی, تو آپ کا پولیٹیکل باس آپ سے کیا کہے گا, 100 بسم اللہ جلدی کریں, ٹھیک ہے. لیکن میں جا کے میں تعمیر کر دوں گا جو چیز, میرا باس پھر بھی دیکھے گا کہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. نہیں تو سر دیکھا نا, انہوں نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے اپنے لیے خود اتنے بڑے بڑے, اس کے بعد وہ اس میں جب آگے پیچھے چیزیں ہونے لگی تو یہ تو ایک آدمی کو عزت کے ساتھ ایگزٹ دینے کے لیے پرائم منسٹر نیک نیت ایماندار ہیں سب کی. آپ کے خیال میں ان کی ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی اس معاملے میں؟ نہیں, ان کی ججمنٹ دیکھیں, ججمنٹ تو جب ہائی وے پہ ڈرائیور کو گاڑی پکڑائی جاتی تو پتہ چلتا ہے, لیکن میرے خیال سے پرائم منسٹر نے ان کو ایگزٹ عزت والی دی, اور یہی پرائم منسٹر کا بڑا پن ہے. جی ایک کہتے ہیں نا, یو آر آسکڈ ٹو لیو, ٹھیک ہے, تو یو ریزائن. سو اس سچویشن کے اندر میرے خیال سے, اور آپ کے خیال میں FBR کی تباہی نکالی ہے شبر زیدی صاحب نے؟ FBR کو جس طرح ہینڈل کیا گیا وہ بھی غلط تھا, جتنا FBR کا بھیانک بتایا گیا اتنا بھیانک نہیں ہے. ہاں کنٹرول, چیک اینڈ بیلنسز کی ضرورت ہے, لیکن اس میں بہت قابل افسر ہیں, قابل لوگ ہیں, ریکوری کرتے آئے ہیں, کر رہے ہیں. لیکن آل آف سڈن آپ جا کے ایک ایسا بھیانک چہرہ بتا دیں کہ جی ایسے درازوں میں پیسے پڑے تھے اور وہ نکل کے ملکی خزانے میں آ جائیں گے, تو آئی تھنک دیٹ واز این اوور اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, چوئی صاحب بادشاہ برزیدی, یور ٹیک آن. دیکھیے, جب یہ ان کو لائے تھے شبر زیدی صاحب کو, تو میں نے تو اس وقت کہا تھا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کیونکہ وہ ساری زندگی ایک ان کی ایسی کمپنی ہے جو FBR سے مراد, یا آپ یوں سمجھیں کہ وہ کیسز مختلف لوگوں کے ریلیف لے کر دیتی رہی ہے. اب آپ نے ان کو ادھر بٹھا دیا, یہی غلط تھا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے, سر کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو اس منسٹری میں, اس گورنمنٹ میں بہت سارے ہیں, ایک کیس تو نہیں تھا, بہت کیس. لیکن یہ تو براہ راست ہے نا, یہ تو براہ راست ان کا ہے نا. ان کا جو کمپنی ہے وہ لوگوں کے ٹیکس کے جو چوری کے ایشوز ہیں یا جو لوگوں کے ٹیکس کے ایشو ہیں وہ براہ راست ڈیل کرتی ہے, اس کے کیسز کرتی ہے. تو وہ آپ ان کو کیسے دے سکتے ہیں FBR؟ ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں چیزیں ٹھیک تو نہیں ہیں, لیکن اس طرح سے کہنا کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو گیا ہے, یہ پھر ایک دوسری آپ انتہا پہ چلے جاتے ہیں, دوسری ایکسٹریم ہے. مطلب یہ چیزیں بالکل سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو ٹارگٹ یہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی, عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 8,000 ارب میں پہلے سال آپ کو اکٹھا کر کے دکھاؤں گا, نہیں ہو سکا. جو یہ کہہ رہے تھے کہ باہر سے پیسے آ جائیں گے, اگر آ جاتے تو نہ آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا, نہ آپ کو چائنا کے پاس, نہ سعودی عرب, نہ UAE, کسی کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا نا. اگر آپ چلو 100-200 ارب ڈالر کو تو چھوڑیں, وہ جو مراد سعید کی سٹیٹمنٹ ہے, لیکن اگر 12 سے 15 ارب ڈالر بھی آ جاتے, 14 ارب ڈالر آ جاتے, جو اپیل کی تھی ڈیم پہ, ڈیم تو صبح نہیں بننا تھا, اگر وہی آ جاتے تو اس سے بھی بہت بڑی حد تک جو تھا وہ بینیفٹ وہ بھی نہیں ہو سکا. اب آپ نہ ٹیکس پورا کر پا رہے ہیں, نہ ریونیو بڑھا رہے ہیں. ہم نے جتنی بھی آپ بات کر لیں, ہم نے 1,000 ارب سے تقریباً 2,000 ارب پہ لے کر گئے تھے, یہ 1,900 ارب سے 3,800 ارب پہ لے کر گئے تھے. آپ نے ہمیں بھی پہلے سال 2008 کے اندر عالمی معاشی بحران ملا تھا, اکانومی 0.40 پہ چلی گئی تھی. یہاں پہ چینی, گندم, آٹا اس وقت بھی نہیں تھا, اور یہ فوڈ انسیکیورٹی تھی اس وقت بھی.
ہم نے واپس 2 سیلابوں کے باوجود بھی آپ کو کہیں سے گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑی, آپ کو چاول امپورٹ نہیں کرنا پڑا, آپ کو چینی امپورٹ نہیں کرنی پڑی. سو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی پالیسیز کیا ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب آپ فائر فائٹنگ کریں گے, آپ کے پہلے 2 سال ہوتے ہیں پالیسی امپلیمنٹیشن کے اور اس کے نتائج آ جاتے ہیں. آج آپ جو قرضوں کی بات کر رہے تھے 15,000 ارب قرضہ لے لیا, اس جیسے لوگ ہی آپ میرے خیال 5واں کے 6ٹھا ہے یہ چیئرمین ایف پی آر. سو آپ کی کسی پالیسی میں کوئی تسلسل ہی نہیں ہے. تو نتیجے کے طور پر ایسی آوازیں باقی جگہوں پہ بھی ہیں, لیکن سیریسلی کچھ جو سنجیدہ معیشت دان ہیں ان کی باتیں بہت سنجیدہ ہیں, ان کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. جو کل کو ان کے ہی حمایتی تھے آج وہ بالکل ایک بڑی بلیک پکچر پیش کر رہے ہیں. بہت خوفناک باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں معیشت کے حوالے سے, اور اگر یہی پیس جاری رہی تو چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں, یہ خطرناک حد تک خراب ہو سکتی ہیں. ٹھیک, میں عباس صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے ذرا فیصل واڈا صاحب سے ایک بات اور یہ ذرا پوچھ لوں. فیصل صاحب, جب آپ کہتے ہیں آپ نے پہلے بھی پرائم منسٹر کو بتایا تھا, جب ان کو ہٹایا تب بھی آپ کی پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہوگی, تو کیا کہا انہوں نے؟ تسلیم کیا آپ کی بات کو, واقعی مانا کہ ہاں یہ غلط فیصلہ ہو گیا, یا آپ کو مطلب انہوں نے کچھ بتایا کہ اس پورے پیریڈ کے اندر جو ہے کیوں انہوں نے ان کو کنٹینیو رکھا تھا؟ عادل عباسی صاحب, آپ کا پہلا حصہ تو ٹھیک ہے, جب تک میں نے اطلاع دی تھی اس کے بعد تو وہ باس ہے, نہ میں ان سے پوچھ سکتا ہوں نہ میں ان کے پاس گیا ہوں کہ آپ نے کیوں ہٹایا ہے. اچھا, لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ایک عزت دار آدمی ہے عمران خان صاحب, اور انہوں نے ایک عزت دار ایگزٹ ضرور دی ہے, اور ایک آسک ٹو ریزائن والی سچویشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں, وہ سچویشن دے کے کسی کا پردہ رکھ لی ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ عمران خان صاحب از. آپ کو پتا ہے ان کے بارے میں, مستعدہ شاید آپ جانتے ہیں ان کو. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کا ٹویٹ اور 6-8 مہینے پہلے جب وہ موجود تھے ان کی باتیں, اور ان کا کل ٹویٹ آنا اور پرسوں کی سٹیٹمنٹ دینے میں, تینوں چیزوں کو اگر آپ ملا لیں تو آپ کو ایک آدمی کا مائنڈ سیٹ اور اس کی نارملٹی اور یا کتنے وہ بیس پر ہیں مینٹلی. چلے فیصل صاحب, یہ بتائیں یہ جو گیس کا بحران اور یہ جو ایک مہنگائی اور یہ جو گیس کا بحران ہے, ابھی آپ دیکھیں گیس کا ایشو چل رہا ہے پورے ملک سے, خبریں آ رہی ہیں کہ گھروں میں بھی نہیں ہے, انڈسٹری والے بھی چیخ رہے. یہ اپوزیشن نے بھی بات کی اس کے اوپر, اور پبلک بھی آپ دیکھ لیں, دن بھر دیکھ ہی رہے ہوں گے, رپورٹس بھی چل رہی ہیں. یہ پریشر فیل کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کے, مطلب ایک اور مطلب کرائسس تو یہ چلا آ رہا ہے گیس کا, لیکن یہ پریشر فیل کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کے, مہنگائی, ڈالر, گیس, یہ ساری چیزیں؟ عادل بھائی صاحب, بڑا زبردست آپ نے سوال کیا, لیکن اس کو تھوڑا سا آپ نے جو فریز کیا اس کو میں تھوڑا امینڈ کروں گا کہ پریشر نہیں فیل کری گورنمنٹ ایٹ آل. کسی سچویشن میں پریشر میں گورنمنٹ نہیں ہے, احساس ضرور ہے کیونکہ بین الاقوامی مہنگائی ہے, ملکی حالات ہم کو پتہ ہیں, ایک عام آدمی کے لیے چلانا گھر یا اپنی زندگی کو مشکل ہوا ہوا ہے, لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, وہ بین الاقوامی طور پہ ہوا ہوا ہے. پیٹرول کے کنویں میرے ملک میں نہیں ہیں, باہر ہیں, ادھر سے ریٹ کھلتا ہے, سونے کا ریٹ جیسے لنڈن سے کھلتا ہے. 40 سال کی انفلیشن امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, سعودی عربیہ میں ہے, دبئی میں ہے. تو پریشر نہیں, احساس ہوتا ہے. احساس کو مینیپولیٹ کرتی ہے اپوزیشن پریشر پہ. پھر شبر جیسی جیسے لوگ جو بینکرپٹ کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں, اور میں منظور صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بینگ اپوزیشن اس چیز کو بڑا طریقے سے بتایا کہ پھر ایک پیالی میں طوفان آ جاتا ہے اور گوسپ شروع ہو جاتی ہے کہ آج ہو گیا, فلانا ہو گیا, یہ گر گئی, چلی گئی, دھماکہ ہو گیا, جس میں خواجہ آصف کا بھی بیان آ گیا, خاقان عباسی کا بیان آ گیا. کچھ بیانات کے لیے, کچھ ٹی وی پہ آنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا آپ کو. تو یہ سب چیزیں کنفیوژن سے ایک کریٹ کی جاتی ہیں, پھر اسی کنفیوژن کا جب آپ جواب دیتے ہیں تو وہ سب چیزیں پھر پیچھے چلی جاتی ہے. تو ایسے تو عادل صاحب میری اور آپ کی, ہم بڑے ہو گئے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے, یہ ڈرامہ جو ملک کے اندر چل رہا ہے اور چلتا رہا ہے. اور جو گیس کا بحران ہے وہ آج کا تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جاوید عباسی صاحب کی جو گورنمنٹ تھی وہ 8 آنے کی روٹی بیچتی تھی اور 1 روپے کا ڈالر تھا اور 4 آنے کا پیٹرول تھا اور بجلی تھی اور ہسپتال تھی اور اسکول جو تھے وہ گرامر کے تھے اور ایک آدمی کے لیے 20-20 نوکریاں موجود تھی اور کوئی آدمی جھونپڑی میں نہیں رہتا تھا, محلوں میں رہتا تھا. اور اس کے باوجود اتنا زبردست ملک بنانے کے بعد سارے کے سارے مقصور اور اشتہاری اور کنوکٹڈ ہیں. یہ تو مجھے مذاق والی بات ہوگی کہ آپ نے اچھا بھی کیا, آپ ان سے بھاگے ہوئے بھی ہیں. چلیں ایک بریک کے بعد وہی صاحب سے اس کا جواب لیں گے. آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक जी। जावेद अब्बासी साहब वो कह रहे हैं कि पहले कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही थी जो आज जो है ये हमसे सवाल करते हैं। वैसे इस पर अपने तौर पे मैं आर्गुमेंट बहस करना चाहता हूं, लेकिन आप बैठे हैं, आप अपनी पार्टी को डिफेंड कर लें। देखें आदिल साहब, ये किसी ने कभी भी नहीं कहा था और ये सवाल भी नहीं है इस वक्त के दूध और शहद की नहरों का हमने कभी जिक्र किया और हमने अभी प्रोग्राम में वाडा साहब को कहा। हमने सिर्फ इतनी इनसे इल्तिजा करने की कोशिश की है कि मेहरबानी करके वो जिनको आप चोर और डाकू कहते थे, जिनको आप कहते थे सबसे बुरा उनका वक्त है, जिनको आप रोज गालियां देते थे, उस वक्त की जो कीमतें कम से कम वही बरकरार रख लेते। जो उस वक्त बिजली की कीमतें थी, जो डॉलर की कीमतें थी, जो उस वक्त तेल की कीमतें थी, जो दवाइयों की कीमतें थी, जो आटे की कीमत थी, जो चीनी की कीमत थी। आदिल साहब, यहाँ मसला ये है कि कोई आदमी बात करेगा उसको गाली मिलेंगी। यहाँ इलेक्शन कमीशन एक कानूनी अदारा है, उसने सवाल कुछ उठाए, आपने देखा कि वज़रा साहिबान किस तरह उस पर बरसे। अगर कोई आदमी कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट उठ के बात करे तो उसको भी बड़ी सख्त है। यहाँ से जो एक टीम है खास तौर पर, वो उसे इस तरह उसके मुतालिक बातें करती है कि ताकि कोई सच कह ना सके कि आज हकीकत नहीं है पाकिस्तान में कि माओ के लिए मुश्किल है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। इस्लामाबाद जैसे शहर में इतनी ज्यादा गैस की शॉर्टेज है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो आप छोड़े सर्दियों का मौसम है जो हमारे बाकी इलाके, इतनी शदीद सर्दी में आप गैस की शॉर्टेज है। दवाइयों में लोगों ने पैसा कमाया है अरबों रुपयों का, चीनी में लोगों ने पैसा कमाया है अरबों रुपयों का। इनकी अपनी रिपोर्टें आई हैं, इन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 2 साल पहले कौम को कहा मुबारकबाद, कराची समुंदर से इतना बड़े तेल के जखायर बरामद हो गए और गैस निकले कि पूरे पाकिस्तान को हम देंगे। फिर पता चला कि वो रिपोर्टें सारी गलत थी, वो मामला ही गलत था। एक फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए, वो नहीं डिलीवर कर सका, उसे बेइज्जत करके निकाला। फिर दूसरा लेके आए, उसे उससे भी ज्यादा बेइज्जत करके निकाला। फिर तीसरा लेके आए, अब चौथा फाइनेंस मिनिस्टर है जो खुद कहता है आकर प्रेस में कि मैं जो सारे काम कर रहा हूं मैं आई कहने पे कह रहा हूं। IMF ने मुझे कहा कि कीमतें बढ़ाओ। इतनी सख्त कंडीशन, हम और पीपल्स पार्टी के दौर में भी हम IMF में गए, किसी ने इतनी सख्त शराइत नहीं मानी थी जितनी इन्होंने IMF के सामने मुल्क की सालमियत को सिलेंडर कर लिया है। आप बताएं, आपने कोई गैस के जखायर कोई दरामद कोई दरियाफ्त करने की कोशिश सर ये चले मैं ये प्रोग्राम दिया। एक आदिल साहब से मसला क्या है जी, मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी इशू बन गया है हमारी इकानमी। आज जो पाकिस्तान की माशी हालात हैं उस तरफ ये लेके जाके खड़े हो गए। अल्लाह ना करे कि कल सारे मिलकर भी इसको ठीक ना कर सके। आज पाकिस्तान के लोगों की तूलवाज में देखें कि लोग इनके बारे में क्या बात करते हैं। इनको चाहिए ये पहले एडमिट करें कि हमसे गलती है, फिर एडमिट करें कि हमारी तैयारी नहीं थी, फिर एडमिट करें कि हमारी टीम नालायक है, हम ये नहीं ठीक कर सकते। हमें चोर कहें, हमें डाकू कहें, क्या इससे पाकिस्तान में बेहतरी आई है? ये कहते थे कि हम आएंगे तो दुनिया से इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान का बिजनेसमैन यहां से भाग जा रहा है। ये कहते थे दुनिया से लोग नौकरी लेने के लिए आएंगे, पाकिस्तान में मारे लोग फैल रहे थे। इमरान खान साहब मिसालें दिया करते थे कि मैं चाइना, चले मैं इसका जवाब ले लेता हूं, मैं इसका जरा जवाब ले लेता हूं। वाडा साहब, घर में जो है ठिकाने कल भी वजीर आजम स्कर्दू गए, उधर भी उन्होंने ये कहा कि अब फिर लोग यहां पर जो है वो नौकरियां लेने आएंगे। और जावेद अब्बासी साहब कह रहे बेशक हमें गालियां देते रहे लेकिन मुल्क की हालत मईशत ठीक कर दें। नहीं, जावेद अब्बासी साहब को तो किसी ने कुछ नहीं कहा। उनके लीडर को चोर और गालियों से तो हम जरूर नवाजेंगे और जब आएंगे तो जेल भी उनको जाना चाहिए उनकी हरकतों के तहत। लेकिन उसमें एक गलती जरूर हुई है जो मुझे एडमिट करनी चाहिए टीवी पे अपनी गवर्नमेंट और अपनी पार्टी की तरफ से, कि जो रहमदिली दिखाई एक मफरू इश्तिहारी को, वो एक बड़ी गलती थी, क्योंकि उसमें पूरे पाकिस्तान का जज्बात उसके अंदर थे और हर आदमी जो था वो परेशान था। और उसके बाद लोगों ने देखा कि सांप को मैं हमेशा कहता हूं कि जख्मी नहीं छोड़ना चाहिए, उसका सर कुचल देना चाहिए। मुहावरतन में ये बात कर रहा हूं। तो जब आपने एक कन्विक्टेड आदमी को एक चौथी दफा मुल्क से जहाज में बिठा के अंगूर खिला के भेज दिया और प्लेटलेट्स की रिपोर्ट भी आना बंद हो गई, क्योंकि वहां की रिपोर्ट और यहाँ की रिपोर्टों में फर्क है और सजा और जजा का निजाम उधर है, इधर नहीं है। फिर आपने उसी वजीर आजम को, नवाज शरीफ को भीख मांगते हुए देखा यूके अथॉरिटी से कि उनका वीजा एक्सटेंड कर दिया जाए। उसके बाद आपने 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर जिसको कंधे पे पाकिस्तान ने बिठाया था, वो मुल्क की मईशत और जितनी बातें सारी करते हैं, उसके बाद भी उसको
اس کی ہمدردی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے اندر واپس آ جائے. اور آپ نے غربت کی بات کرنے والے, مزدوروں کی بات کرنے والے, جاوید عباسی صاحب کی لیڈر کی بیٹی کی جو کنوکشن کی طرف جا رہی ہیں, ان کے بیٹے کی شادی, اس کے اخراجات, اس میں کھانے اور زیورات اور چیزیں دیکھ لیں تو آپ کو قوم کو خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے, یہ بولتے کیا ہیں, ہوتا کیا ہے, کرتے کیا ہیں. یہ ان کے بچے جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں اس ملک سے, یہ یہاں سے پیسہ بناتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, یہاں سے پھر نکل جاتے ہیں ملک کے اندر, پھر واپس آتے ہیں, پھر ووٹ خریدتے ہیں. آپ نے وہ بھی دیکھا 2000 اور 5000 روپے کا ریٹ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں ان کے بارے میں کیا کہوں, جاوید عباسی صاحب کا دل گردہ ہے کہ یہ آ کے ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر میرا وزیر اعظم یا میرا لیڈر نواز شریف کے لیول کا 50% بھی ہوتا تو میں خود بیٹھ کے ٹی وی پہ اس کو گالیاں دے رہا ہوتا, اس کو گریبان پکڑتا. تو یہ سیاسی تربیت کا فرق ہے. جو ملک کے لیے درد رکھتا ہے لیڈر اور جو اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے, ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جو مفاد پرست ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈر کی سچی جھوٹی, اب دیکھیں نا جاوید عباسی صاحب پارٹی کے لیڈر کیوں نہیں بن سکتے, یہ بھی مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پیچھے ہاتھ جوڑ کے حقان عباسی کی طرح. تو اس کا تو کوئی حرض نہیں ہے نا, یہ تو فیملی کارپوریشن ہے, اور فیملی کارپوریشن کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا کاروبار اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں, اگلی نسلوں کو دے دیتے ہیں. تو یہ اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پاکستان فیملی کارپوریشن بن کے چلا ہے, اب نہیں چلنے دے رہے تو یہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. بھائی اگر ہم ہمیں گالیاں دیں تو لوگ پاگل ہیں, عمران خان کے استقبال میں آج بھی آ رہے ہیں. اچھا 35 سال کا گند آپ مجھے کہہ رہے ہیں 3 سال میں صاف کر دوں, یہ بھی ایک مذاق والی چیز ہے کہ میں آپ سے کہوں عادل بھائی صاحب جو آج آپ شو کر رہے ہیں نا 1 گھنٹے کا, اس میں جتنی پرابلمز آج تک میڈیا اوپن ہونے کے بعد ہوئی ہے وہ سب آپ ایک ہی شو میں ریزالو کر دیں. لیکن اگر اس میں میں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں ایک ہی شو میں یہ مسئلے حل کر دوں گا, آپ کی گورنمنٹ اس دعوے کے ساتھ آئی تھی کہ ہم 3 مہینے میں ملکی مسائل حل کر دیں, تو ہم نے تو پھر ریئلائز کیا کہ نہیں 3 مہینے میں یہ نہیں ہو سکتا, پھر آپ لوگوں نے کہا ٹائم چاہیے. عادل صاحب یہ دعویٰ تھا نا آپ کا, آپ کی گورنمنٹ کا یہ دعویٰ تھا, اسی لیے تو یہ ان سے مختلف ہم آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ ان سے مختلف ہیں. تو دیکھیں سر میری بات ہے, دیکھیں نا عادل عباسی صاحب, احساس جس آدمی کے پاس ہے عمران خان صاحب کے پاس, not that he is my chairman and my leader, میں آپ کو ایک جنرل بات بتا رہا ہوں, اس آدمی کے اندر احساس تھا, درد تھا غریب کا, تو اس نے ہسپتال بنایا, اس میں اقتدار تو نہیں تھا, اس میں وہ کسی کرسی پہ تو نہیں بیٹھا تھا, چلے میں ذرا چودھری منظور صاحب سے اس کا جواب دیتا ہوں, وہ سڑکوں پہ گیا, پھر کالج کا احساس تھا کالج کر کے دیا, کھیل کے میدان میں تھا نیوٹرل امپائر لا کے ورلڈ کپ لا کے دیا, سیاست کی, اپنی زندگی کو مشکل بنایا, اپنی لائف کو سیکریفائز کیا. لوگ پیسہ کمانے کے لیے زندگی میں آگے آتے ہیں, ترقی کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ اس سے 24 سال جدوجہد کی, آج پرائم منسٹر بن کے وہ دن رات محنت کر رہا ہے, 7 پروگرام دے دیا, اس کے بعد بھی ان کو شرم نہیں آتی ہے باتیں کرتے ہوئے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے, آپ سیاست کریں لیکن چودھری منظور جیسا گریس بھی رکھے نا کہ جہاں ملک کی مفاد کی بات ہو وہاں آپ قدم کے ساتھ ملائیں. ہماری کوئی دشمنی اس طرح کی تھوڑی کہ آپ گمراہ کر دیں. اب چودھری منظور صاحب بھی کہہ سکتے تھے اپوزیشن میں بیٹھ کے, جی چودھری صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. جی دیکھیں 2 بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو مہنگائی کا جو ہے اس وقت, شاید انہیں احساس نہیں ہے, میرے نزدیک مہنگائی ایک طبقاتی ایشو ہے. جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے شاید 12-18% اضافہ ہوا ہو. ایک غریب آدمی کا آٹا 35 سے 70 ہو گیا ہے. ایک غریب آدمی کے لیے چینی 52 سے 120 پہ چلی گئی ہے. ایک غریب آدمی کے لیے جو گھی ہے وہ 160 سے 400 پہ چلا گیا ہے. بجلی کی قیمت ہمارے دور میں 5 روپے تھی, ان کے دور میں 13 روپے, اب 32 روپے ہو گئی ہے. پیٹرول کی قیمت دیکھیں, گیس کی قیمت دیکھیں 3 گنا بڑھ گئی, دوائیوں کی قیمت دیکھیں, اور ایک وزیر ان کا کہہ رہا ہے کہ اگر 3 سے 7 روپے دوائی کی قیمت ہوگی تو کون سی قیامت آ گئی. آپ کھاد کو دیکھیں, میں ایک کسان ہوں, ڈی اے پی ہمارے دور میں 3500, ان کے دور میں 4600, اور آج 9000 کی بھی نہیں ملی جب سیزن تھا. اب یوریا کا ٹائم ہے گندم کے لیے اور آلو کے لیے اور باقی فصلوں کے لیے. اب مجھے یہ بتائیں 1300 ہمارے دور میں تھی, 1500 ان کے دور میں ہوئی, 1700 اب قیمت ہے, اب 2500 کی مل نہیں رہی. لوگ لائنوں میں لگ کر شناختی کارڈ لے کر سارا دن تو 5 بوریاں دیتے ہیں. اب کسی کی 10 ایکڑ 20 ایکڑ گندم ہے تو وہ 5 بوریوں کو کیا کرے گا. آپ کے پاس آتا ہوں میں, چوئی صاحب ذرا کمپلیٹ کر لیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت اگر کھاد, میں کھاد کی مثال لیتا ہوں, اگر شارٹیج ہے تو پھر بھی یہ ذمہ دار ہے, اور اگر شارٹیج نہیں ہے ہورڈنگ ہوئی ہے تو پھر بھی یہ ذمہ دار ہے. تو اس وقت حالت یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ گندم کی فصل پہ آئے گا, اور اوپر سے یہ قومی بھنگ پالیسی لا رہے ہیں. آپ کوئی سوچیں آپ کر کیا رہے ہیں, ٹھیک کون سی پالیسی آپ لا رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی میڈیسن میں استعمال کرنا ہے تو آرام سے آپ چپ کر کے استعمال کر لیں. ٹھیک ہے, ایک استعمال کر رہے ہیں تو چپ کر کے کیسے کریں گے سر, کوئی پالیسی بنائیں گے نا, پھر کسی انڈسٹری کو دیں گے, انڈسٹری بنائے گی,
پھر اس کے بعد کسی میڈیسن میں ڈالیں گے. چپ کر کے کیسے, یہ آپ نے کیا بات کی ہے کہ چپ کر کے کیسے ڈالیں گے سر؟ خاموشی سے بھنگ کیسے ڈل سکتی ہے؟ یہ خاموشی سے مجھے تھوڑا, اب مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا تھا, یہ بھنگ پالیسی پہ خاموشی سے مجھے تھوڑا سا جھٹکا سا لگا ہے ایک دم. میں ایک بریک لے لوں, اس پر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. چوئی صاحب 30 سیکنڈ, یہ خفیہ طریقے سے بھنگ پالیسی کیسے بناتے ہیں, بھنگ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ دوائی میں ملا کے چلے جاتے ہیں, یہ ذرا جلدی سمجھا دیں مجھے. نہیں مطلب یہ کون سی پالیسی, آپ کوئی معاشی قومی معاشی پالیسی بنائیں, آپ کوئی قومی پالیسی بنائیں, دہشت گردی پہ بنائیں, آپ کوئی مطلب یہ اس کا اگر یوز ہے میڈیسن کے اندر تو اچھی بات ہے, اس سے اگر پاکستان کو کچھ ارننگ آئے گی, لیکن آپ اس پہ قومی پالیسی بھنگ پالیسی بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مرضی مہنگائی ہوتی رہے آپ بھنگ پی کے سوئے رہے ہیں, جتنی مرضی تباہی ہوتی رہے آپ بھنگ پی کے سوئے رہے ہیں. چلیں سر, ٹھیک ہے, میں ذرا ٹائم کم ہے. عباسی صاحب آپ بھی, قومی بھنگ پالیسی سے آپ کا بھی اختلاف ہے؟ دیکھیں میں صرف ایک کہ آپ کے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. واڈا صاحب نے کافی زیادہ باتیں کی ہے. کسی حکومت کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے تو اس کا الٹیمیٹ جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ الیکشن ہوتا ہے. اب لاہور کا الیکشن تھا, کس طرح ان کی جماعت باغی ہے, نہ صرف کینڈیڈیٹ بلکہ کورنگ کینڈیڈیٹ بھی آج تک نہیں سنا کہ اس کے بھی پیپر ریجیکٹ ہو گئے. یہ ابھی خانے وال کا الیکشن تھا, یہ حال ہوگا. واڈا صاحب اگر آپ نے توجہ نہیں دی پاکستان کے لوگ آپ کے ساتھ کریں گے. پوائنٹ ٹیکن. 30 سیکنڈ واڈا صاحب, اکانومی ٹھیک کریں. واڈا صاحب 30 سیکنڈ. سر چودھری منظور صاحب بھنگ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بھنگ پی کے سو جائیں, لیکن چودھری منظور صاحب کو میں یاد دلا دوں ان کے سی ایم نے تو سندھ کا صوبہ چلایا بھنگ کے ساتھ, تو بڑا ان کا قریبی رشتہ رہا ہے. چودھری منظور صاحب کیا ہو گیا, تو ہم نے شاید سمجھا کہ آپ نے سندھ کو اتنا اچھا چلایا ہے بھنگ کے ساتھ, پرانے سی ایم کے ساتھ ریلیٹڈ آپ کی بھنگ کی. کیا آپ نے جو ہے وہ کسی سے متاثر ہو کر آپ نے جو ہے وہ قومی پالیسی بنا دی؟ نہیں, یہ دیکھیں میں نے کسی کا نام نہیں لیا, آپ ذاتی طور پر اٹیک کر رہے ہیں. نہیں میں نہیں کر رہا چوہی صاحب, میں آپ کے آگے آپ کو پتا آپ کا بہت احترام کرتا ہوں. آپ ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. منظور صاحب, سینیٹر جاوید عباسی صاحب, تینوں آپ کا بہت شکریہ. عادل بس کی اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.